बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो लोग जो जन्नत जहन्नम को जुठलाया करते थे, जो कहते थे वो आखिरत किसने देखी, कोई एतबार नहीं था, जब आएगी तब देखी जाएगी। जब जहन्नम की तरफ जो है वो रवाना किए जाएंगे तो उस वक्त दरोगा उनसे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? देखिए बात यह कि ये खबरदार करने वाले रसूल अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के रसूल आके दुनिया से चले गए। अल्लाह के रसूल का पैगाम किन लोगों ने पकड़ लिया? अल्लाह के रसूल के सहाबा ने पकड़ लिया। अब उस दिन रोज़े महशर जब अल्लाह नबियों को गवाही देने के लिए बुलाएगा, फिर उसके बाद सहाबा को बुलाएगा, और फिर सहाबा के बाद जिस तरह जिसके पास पहुंचता गया, और वो आगे उन सब को गवाही के लिए बुलाएगा कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर दिया था। और ये हम भी उस वक्त उस गवाहों की लिस्ट में शायद जो है वो शामिल होंगे। हमसे भी अल्लाह पूछेगा कि हाँ भाई तुम्हारे ज़िम्मे क्या था? अल-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, तूने अपना हिस्सा कितना जो है उसमें पूरा किया, तूने क्या किया? तो चाहे एक आयत ही हो, चाहे एक लफ्ज़ ही हो, हम आगे जो है वो ज़रूर पहुंचाएं इसको। तो जिस वक्त वो जाएंगे और उस वक्त जो है वो दरोगा उनसे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो आया था, लेकिन हमने तो बस लिफ्ट ही नहीं करवाई, हमने जुठला दिया उसको, हमने कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, ये सब कुछ जो है वो खुद ही बना के ले आए हैं। तो जब ये होगा तो फिर हाज़िही जहन्नमुल्लती, उनको धकेला जाएगा जहन्नम में, जहन्नम की तरफ, और कहेगा ये है वो जहन्नम, ये है वो जिसके बारे में वो खबरदार करने आया था, ये है वो जहन्नम जिसके बारे में वो डरा रहा था तुम्हें कि बंदे बन जाओ, तुम सीधे हो जाओ, नहीं तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आग का अलाव है और लोग परवानों की तरह उसमें जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। मैं कमर से पकड़ पकड़ के उनको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाज आ जाओ, नहीं आएंगे। तो फिर कहा जा रहा है हाज़िही जहन्नमुल्लती, ये है वो जहन्नम कुंतुम तुअदून, जिसका तुम्हें वादा किया जाता था। इस्लौहल यौमा, आज के दिन दाखिल हो जो इसमें, बिमा कुंतुम तकफुरून, बसबाब इसके कि तुम इनकारी थे, तुम कुफर किया करते थे, तुम अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया करते थे। इनकार से ये मुराद नहीं है कि जो काफिर हैं, इनकार से वो मुराद है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे अपने नफ्स की बात मानते हैं, अपने माशरे की बात मानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम छोड़ के किसी भी चीज़ को मानना जो है वो कुफर के दर्जे में जो है वो आ जाता है। वो तागूत है, वो शैतान है जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के सामने जो है वो उठाता है। दाखिल हो जो आज इसमें बसबाब इसके कि तुम इनकारी थे। अल यौमा, अब उस दिन जो है वो क्या होगा? एक शख्स जाएगा, उसने यहाँ भी कलमा भी पढ़ रखा होगा, नमाज़ें भी पढ़ता होगा, और उस वक्त फिर कहेगा कि नहीं अल्लाह मियाँ तूने तो वादा किया था कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तो मैं तो कोई गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह सुब्हाना तआला इरशाद फरमाएंगे ये किरामन कातिबीन, अल्लाह मियाँ ये झूठे हैं, मैं नहीं मानता इनको। जो गवाह आएगा उसको अच्छा पूछेंगे अल्लाह सुब्हाना तआला कि फिर तुम किसकी गवाही मानते हो? मैंने कहा सिर्फ मैं अपने नफ्स की गवाही मानता हूँ कि हाँ मैं कहता हूँ कि मैंने ही नहीं किया। अच्छा अल्लाह सुब्हाना तआला फिर क्या करेंगे उस दिन? अल्लाह सुब्हाना तआला उसके मुंह के ऊपर जो मोहर लगा देंगे, मोहर लगा के उसका अज़ा को कहेंगे, उसके हाथ बोलेंगे, उसके पाँव बोलेंगे। यहाँ तो दो चीज़ों का जिक्र है, हर चीज़ उसकी जो है वो बोलेगी, जिस्म के सारे अज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। और जब गवाही देंगे कि ये करता रहा, ये मुंह कान गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे, सब कुछ गवाही जब दे देंगे और फिर उसको बोलने की ताकत दोबारा दी जाएगी, तो कहेगा लानत हो अपने जिस्म के अज़ा के ऊपर कि जिनको बचाने की खातिर मैं झूठ बोलता रहा, वही मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए पड़ गए। तो ये मत समझें कि हमारे पास अल्लाह के पास जो है हमारे खिलाफ कोई गवाह नहीं है। ये मत समझें हम कि कोई चीज़ जो है हम छुपा के कर रहे हैं और अल्लाह को नहीं पता। एक तो किरामन कातिबीन हमारे ऊपर हमारे साथ हैं हर वक्त, और फिर अल्लाह हर चीज़ को जो है वो वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा, इतनी सी भलाई की होगी देखोगे, इतनी सी बुराई की होगी वो भी देखोगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम मोहर लगा देंगे उनके मुंहों पे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और बातें करेंगे हमसे हाथ उनके, व तशहदु अर्जुलुहुम, और गवाही देंगे पाँव उनकी, किस बात की? बिमा कानू यक्सिबून, उस चीज़ की जो वो किया करते थे। अब जो भी होगा उसकी गवाही तो जो है वो खुद हमारे हाथों ने हमारे पाँव ने दे देनी है।
ہماری پنڈلی دے دے گی، ہمارے سارے اعضاء جو ہے وہ بولیں گے کہ اللہ ہمیں پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے، لیکن یہ شخص اس مقصد کو چھوڑ کے اس مقصد کے لیے مجھے استعمال کرتا رہا۔ یہ پاؤں اللہ نے حق کی راہ پہ چلنے کے لیے دیے تھے، یہ کسی اور طرف لے جاتا رہا مجھے۔ یہ ہاتھ اللہ نے رزق حلال کمانے کے لیے دیے تھے، یہ کسی اور طرف چلتا رہا۔ یہ زبان اللہ نے جو ہے وہ حق کی بات بیان کرنے کے لیے دی تھی، یہ کچھ اور کرتا رہا۔ یہ کان اللہ کا کلام سننے کے لیے دیے تھے، یہ کسی اور کام میں جو ہے وہ لگا رہا۔ ہر چیز گواہی دے گی ہمارے خلاف اور ہم جھٹلا نہیں سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، مٹا دیں ہم، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، آنکھیں ان کی۔ یہ جو تکبر کر رہے ہیں، یہ جو غرور کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو ساجی بنا رہے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ جب ان میں تھوڑی سی جان آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، پیسہ آ گیا ہے، کچھ علم آ گیا ہے، کس بال بوتے پہ آیا؟ یہی انہی آنکھوں کی بیسس کے اوپر، اسی سے وہ دیکھتے ہیں، اسی سے کماتے ہیں، اسی سے سب کچھ کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی آنکھیں مٹا دیں، لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، آج مٹا دیں ہم ان کی آنکھوں پہ۔ فاستبقوا الصراط، پھر وہ دوڑیں راستوں میں، فانا یبصرون، پھر کیا دیکھیں گے، کیسے راہ ڈھونڈیں گے وہ؟ ان کو تو حق کی راہ ملے گی نہیں، ان کو ویسے راہ نہیں ملے گی۔ یہی آنکھیں اگر یہاں پہ سپاٹ ہو جائیں، کیا کر لیں گے پھر ہم؟ تو تکبر کس بات کا؟ یہ کس کی دی ہوئی ہیں چیزیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو یہ مٹا دیں، تو پھر یہ کون سا راستہ ڈھونڈتے پھریں گے؟ یہ تو پھر ٹکرے ہی مارتے پھریں گے نا، یہ ادھر ادھر الجھیں گے، گریں گے، زخمی ہوں گے۔ تو اگر اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ کیوں نہیں چلتے؟ وَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کیسے دیکھیں گے وہ؟ کیوں کر دیکھ سکیں گے وہ اس کو؟ یا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم مسخ کر دیں ان کو، عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ، ان کی اپنی جگہوں کے اوپر ہی، جہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے کتنی دفعہ دیکھا، بیٹھا بیٹھا بندہ ایسے ہوا فالج کا شکار ہو گیا، بندہ بیٹھا بیٹھا جو وہ کومے میں چلا گیا، بندہ بیٹھا بیٹھا پیرالائز ہو گیا، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے۔ یہ وہی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور اگر ہم چاہیں ان کو مسخ کر دیں اپنی جگہوں میں، فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، نہ وہ پھر آگے کی راہ پا سکیں، نہ وہ پیچھے لوٹ سکیں۔ تو یہ کیا یہ ہمارے سامنے دیکھنے کی مثالیں نہیں؟ گھمنڈ کیسا، کس بات کا؟ ایک لمحے میں جو ہے وہ زندگی بدل سکتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے، اس کی مسرتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ تو جو تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ کس بات کا ہے؟ کس بات پہ، بل بوتے پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم؟ اللہ چاہے ساری دنیا جو ہے وہ تمہیں رزق دینے کے لیے تمہیں کھلانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تم نہیں کھا سکتے۔ جاؤ جا کے ہسپتالوں میں دیکھ لو، کتنے مریضوں کو ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ کھاؤ، لیکن وہ نہیں، ایک لقمہ نہیں ڈال سکتے۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو تم اگر رزق جن کا چھیننا چاہو اور اللہ دینا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ اور یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، رزق کبھی عقل کی بنا پہ نہیں ہوتا، کبھی علم کی بنا پہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر جاہل تو بیچارے بھوکے مر جاتے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جاہل ان پڑھ لوگ جو ہے، درجن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور درجن جو ہے ان کے سینکڑوں کے حساب سے امپلائی ہوتے ہیں۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ تو پھر تکبر کیسا، کس بات کے اوپر جو ہے وہ اتنا غرور کہ اللہ کی زمین پہ چل کے، اللہ کی دی ہوئی خوراک کھا کے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو ہے وہ لے کے، پھر جو ہے تم جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ پیدا وہ کرتا ہے، پالتا وہ ہے، پرورش وہ کرتا ہے، اور پھر جب سجدہ کرنے کی، شکر کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت تو یہ میری محنت تھی، یہ میری ڈگری تھی، یہ فلاں کا جو ہے وہ تھا، فلاں کا تھا، اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں اس میں سے۔ اب جب اگر ہم ان کو مسخ کر دیں تو نہ تو وہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے جا سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو ہم پلٹا دیتے ہیں، اس کو ہم لوٹا دیتے ہیں، کس کی طرف؟ فی الخلق، اس کی پیدائش کی طرف۔ جس طرح وہ آیا تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پی ایچ ڈی ہوا، کتنا بڑا عالم ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ جس طرح وہ دنیا میں آ کے محتاج تھا چیزوں کا، اسی طرح محتاج ویسے بھی ہو گیا۔ جس طرح جو ہے وہ پہلے نہ وہ کھانے کے لیے بتا سکتا تھا، اب بھی نہیں رہا۔ جس طرح وہ پہلے چل نہیں سکتا تھا، چلنے کے لیے سہارے کا محتاج تھا، اب بھی ویسے ہی ہو گیا۔ جس طرح پہلے اپنا پیشاب پخانہ جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں کر دیتا تھا، اب بھی ایسے ہی کر گیا۔ تو بہت سارے ایسے ہیں جس کو ہم علم دے کے بے علم والا کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو پلٹا دیتے ہیں اس کی طرف، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم جس طرح اس دنیا میں آئے تھے ہم اسے ہی ویسے ہی جا رہے ہیں۔ اب اس اسٹینڈرڈ میں، اس امتحان میں ہم نے کیا سیکھا؟
جس طرح آئے تھے ویسے ہی گئے ہیں، نہ کچھ لے کے آئے تھے نہ کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ جو مال بنایا تھا، جو جائیدادیں بنائی تھیں، محلات تعمیر کیے تھے، وہ سب کا سب درے کا درا ادھر ہی رہ گیا۔ آج تک دیکھا ہے ہم نے کسی کو ایک دھمڑی بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے؟ جب نہیں دیکھا، اور ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، اس کے باوجود ہماری ہوس، ہماری ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہے، تو ہم پلٹا دیتے ہیں اس کو۔ کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ روزمرہ کی زندگی میں نہیں دیکھتے؟ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، ہم کبڑا کر دیتے ہیں اس کو، اس کی پیدائش کی طرف۔ جس طرح پہلے جو ہے اس کو لوگ ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے، اس طرح جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اگر اولاد کو اللہ توفیق دے تو وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کو کبھی نہلاتی ہے، کبھی واش روم لے کے جاتی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ افلا یعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ پھر بھی کیا تم نہیں سمجھتے؟ سمجھ نہیں رکھتے؟ بس پھر تم کس طرح سمجھیں گے پھر ہم؟ افلا یعقلون۔ اور پھر جو کہا کرتے تھے اس وقت کے مشرکین مکہ، آج کے دنوں میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بس ایک دقیانوسی کتاب ہے، اس وقت کی باتیں ہیں، آج کے دور کے لیے ہے نہیں، 1400 سال پہلے کے لیے تو ٹھیک تھی، آج تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ اس چاند پہ پہنچنے کا کیا فائدہ جب میں نے چاند کو پیدا کرنے والے کو پہچانا ہی نہیں؟ تو جس نے چاند پیدا کیا، جس نے سورج پیدا کیا، مریخ کو جو ہے وہ ہم جا پہنچے ہیں، اس گلیکسیز کو، اس کہکشاں کو جو ہے وہ ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ اتنے آربٹس میں جتنے سارے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، جتنی چل رہی ہیں، ان کے پیچھے کون سی پاور ہے؟ کیا یہ اپنے آپ ہی چلی جا رہی ہیں؟ اپنے آپ چلی جا رہی ہیں تو ان میں کوئی کمزوریاں کیوں نہیں آ رہی؟ کبھی یہ اپنی راہ بدل کیوں نہیں رہی؟ کبھی جو ہے وہ سورج جو ہے وہ 12 گھنٹے کی بجائے جو ہے وہ سورج کہہ کہ میں نے آج رات کو 1 بجے نکلنا ہے، وہ ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنی منزلیں کیوں نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو چلا رہا ہے ان کو۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو شعر کہتے ہیں، وما علمنہ الشعر، ہم نے علم ہی نہیں سکھایا شعر کا، شعر و شاعری، وما ینبغی لہ، اور نہ اس کے لائق ہے یہ کہ وہ شعر و شاعری۔ وہ نبی ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ وہ کون سا کلام؟ جو ہم اس کو جو ہے وہ بیتے، ان ہوا الا ذکر، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، ان ہوا الا ذکر نہیں ہے یہ مگر نصیحت، و قرآن مبین، اور یہ کھلا کھلا قرآن ہے۔ جیسے کل بھی میں نے ایک کلپ سنایا تھا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ خود قرآن پڑھ لیا، خود ترجمہ پڑھ لیا، سمجھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ لوگوں کی بات مان لیتے ہیں ہم۔ جب اللہ نے کہا ہمیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے، کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ کی بات بھی مانتے ہم اس کی طرف جلے چڑھ پڑتے ہیں۔ انگریزی ہم اتنی پھر بولتے ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس میں، لیکن ہمارے پاس وہ 10 منٹ نہیں ہوتے کہ ہم اللہ کا قرآن سیکھ سکیں، تاکہ ہم جو اپنی زبان سے بولتے ہیں نماز میں، ہم کرامات کے لیے جو ہے وہ اس کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، ہم اس سے جو ہم میریکلز ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ معجزہ ہو جائے، اور اس کی کرامات ہیں، اس کے معجزے ہیں، اس کے باوجود ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن تو آیا ہے مجھے بتانے کے لیے کہ میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور نہیں سکھائے ہم نے اس کو شعر، اور نہ اس کے شعروں کی قابل ہے وہ۔ ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے، اور قرآن مبین، اور یہ کھلا کھلا قرآن ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ زندہ تو سارے ہی ہیں، جو دل کا زندہ ہے، جو بصیرت کا زندہ ہے، جو حیوانوں کی طرح اندھا نہیں ہے۔ آپ آئیں، آپ دیکھیں، ایک ہی زمین ہے، مختلف پھل ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف ان کے ٹیسٹ ہیں، سب کچھ ڈیفرنٹ ہے، پانی وہی ہے، زمین وہی ہے۔ کون ہے جو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو رات کو دن کو آگے پیچھے جو ہے وہ چلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے، جس نے پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے؟ کوئی تو ہے نا اس کے پیچھے۔ تو ڈرائے اس کو جو زندہ ہے، جو سمجھ سکتا ہے، جو شعور رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہمیں برے اور بھلے کی تمیز سکھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ جب بھی ہم کی غلط کام کرتے ہیں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت ضرور کرتا ہے، ایک دفعہ ہمارے سر پہ تھوڑا ضرور پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات کو، اپنے دل کی بات کو رد کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا کی دل فریبیوں کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہوتے ہیں۔ ہم جو اس وقت ہمیں جو ہے وہ لذتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جنتیں تو آخرت کے وعدے ہیں، کون دیکھی اس وقت لوگوں نے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت یقین، تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہے، وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور سچ ہو گئی بات کافروں کے اوپر۔ کیا بات ہوگی سچ؟ کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے،
جو شیطان کے پیچھے چلے گا شیطان کے ساتھ ان سب کو جہنم میں بھر دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لهم کہ بے شک ہم نے پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، وہ جو چیزیں بنائی ہم نے اپنے ہاتھوں سے، انعامن مویشی چوپائے، فہم لہا مالکون، پس پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ اتنی بڑی بڑی جسامت والے وہ جانور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری جو ہے وہ تابع کر دیے، اب تم ان کو جو ہے وہ ایک نکیل کے ہاتھ آگے سے پکڑ کے جہاں مرضی لے کے چلے جاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان پہ سواریاں کرتے ہو، ان پہ بار برداری کا کام لیتے ہو۔ جتنا بڑا اونٹ ہے، جتنا بڑا بل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، ہاتھ لگانے دیں، اللہ کی مرضی نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو تابع کر دیا، ان کی سرشت میں یہ بات ڈال دی کہ تم نے ان کی جو ہے وہ بات ماننی ہے۔ اب دیکھ لیں کس طرح سدھاتے ہیں ہم جانوروں کو۔ ایک بچہ جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ ان کی نکیل 100 اونٹوں کی پکڑ کے جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اتنے بچے گھوڑ کے اوپر جو ہے وہ چھلانگ لگا کے سواری کرتے ہیں اور اپنی اشاروں کے اوپر اس کو نچاتے ہیں۔ کس نے یہ طاقت دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے۔ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ مِنْهَا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور تابع کر دیا تمہارے، بس اس میں سے کچھ کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو اور کچھ کو تم جو ہے وہ کھاتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور بہت سی پینے کی چیزیں ہیں۔ وہی باڈی ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی چارہ وہ کھاتی ہے بھینس گائے، اور اسی میں سے جو ہے وہ گوبر بھی نکلتا ہے، پیشاب بھی نکلتا ہے، اور اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشینری میں سے جو ہے وہ پھر سفید دودھ بھی نکال دیتا ہے تمہارے لیے، جو کہ ایک غذا ہے۔ اور کون ہے جو دودھ کو پسند نہیں کرتا؟ پینے کی چیزیں ہیں اس میں تمہارے لیے، بہت سے فائدے ہیں اس میں تمہارے لیے۔ افلا یشکرون، کیا تم شکر نہیں کرتے؟ اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے تم؟ لیکن جیسے یہ جانور ہوتے ہیں تم فوراً سے پہلے ان کے کان چیر کے ان کے گلوں میں پٹا ڈال کے فلاں دربار کے لیے مختص کر دیتے ہو، درگاہ کے لیے کر دیتے ہو، کسی بت قدے کے لیے مقصد کر دیتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے تم اس کو مختص کر دیتے ہو کہ یہ جانور ان کے لیے ہم نے فلاں جگہ پہ عرس پہ لے کے جانا ہے، ہم نے فلاں دربار پہ جو ہے وہ اس کا چڑھاوا چڑھانا ہے۔ جانور دیا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تابع کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور پھر تم جب دینے کی باری یہی قربانی کی تو تم ادھر کر لیتے ہو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لیے انہوں نے سوائے اللہ کے اور معبود۔ کس لیے؟ کسی کی اگر پلو پکڑا جاتا ہے تو کس لیے پکڑا جاتا ہے؟ کہ یہ میری مدد کرے گا۔ یہ مدد دنیا میں بھی اور مدد آخرت میں بھی، دو ہی طریقوں سے مدد ہو سکتی ہے۔ جس کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے کہ یہ میری بیماری میں مجھے شفا دے دے گا، جب میرے پاس رزق نہیں ہوگا تو مجھے رزق دے دے گا، میرے پاس اولاد نہیں ہوگی تو مجھے اولاد دے دے گا، بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو بارش دے دے گا۔ اور پھر دوسری مدد کیا ہو سکتی ہے کہ آخرت میں اگر آخرت ہوئی تو یہ میری سفارش کر دے گا جا کے۔ دو کے علاوہ تو کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ ہم اسی لیے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ جتنے بھی ہم بڑے لوگوں کا پلو پکڑتے ہیں، جن کو ہم اپنا یار کہہ کے جو ہے وہ یار کہنا جو ہے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ فلاں ایم پی ہے میرا یار ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ ہمارے بیک آف مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی برا ویلا آیا، کوئی پولیس کا کام آیا، کوئی اور کام آیا تو انہوں فون کریں گے وہ ساڑھا کام کرا دے گا۔ ہمارے تقیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اٹھ گئے ہوئے۔ تو یہی ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ ان کی مدد کر دیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ استطاعت نہیں رکھتے مدد کرنے کی، ان میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ مدد کر سکیں، کوئی طاقت قوت نہیں رکھتے، وہ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرہم ان کی مدد کی۔ جب وہ طاقت ہی نہیں رکھتے تو پھر کیسے تم ان کی طاقت تو کون رکھتا ہے؟ طاقت تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں وہ کر دیں۔ کیا ہماری زندگی میں ہم نے میراکلز ہوتے نہیں دیکھے؟ دیکھیے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر دیے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزگار دیے ہوئے ہیں۔ صرف یہی ہم اپنا جائزہ لے لیں، کبھی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، جس سکول میں پڑھتا تھا اس سکول سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ہائی سکول میں گئے تھے، اس ہائی سکول میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ کالج میں گئے تھے، کتنے لوگ کالج سے یونیورسٹی میں گئے تھے، کتنوں کو جاب مل گئی تھی۔ اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں کی طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں۔
وَهُمْ لَهُمْ جُنُودٌ مُحْضَرُونَ، وہ ہے ان کے لشکر، ان کی فوج ہے وہ، اور اگر فوج نہ ہو تو کسی کی خدائی چل نہیں سکتی۔ یہ جتنے دربار، جتنی درگاہیں، جتنے بت قدے تم نے گھڑ لیے ہیں، اگر یہ تمہارے جیسے لوگ لشکر نہ بنے، ان کے فوجی نہ بنے، کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ کپڑا مارنے بھی نہ آئے، ان کی مٹی جھاڑنے بھی نہ آئے، یہ لشکر ہیں محضرون، حاضر کیے جاؤ گے سارے کے سارے ان کے ساتھ جو ہے نا اس دن سامنے لائن میں کھڑے کر دیے جاؤ گے، سارے عابد اور معبود ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہمارے دربار پہ آؤ، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں پوجا کرو، ہم نے کب کہا تھا ہمارے چادریں اوپر آ کے چادریں چڑھاؤ۔ وہ مکر جائیں گے اس وقت، اور یہ کہیں گے نہیں نہیں، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اسراف پہ لایا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اب عذاب سب کو ملے گا، یہ دگنے والی بات صرف اس لیے اپنے تسلی دینے کے لیے کہ جتنا مجھے تو مل ہی رہا ہے، اللہ اس کو اور ملے تاکہ تھوڑی سی میری تسلی ہو سکے۔ ملنا سب کو ہی ہے۔ پھر وہاں پہ جو عابد اور معبود ہیں نا، جو کہتے ہیں، اس میں سے زندہ بھی ہیں کچھ، یہ صرف اور صرف اس پاپی پیٹ کی خاطر اس دنیا میں جائیدادیں بنانے کی خاطر کیا جاتا ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے۔ اس نے کہا کہ یہ 7 منزلہ دربار بناؤ میرا، اس کو پتا ہے کہ یہ ہم سب کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر سال اس کو دودھ سے نہلاؤ میرے اس قبر کو۔ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا قبروں کو سجدہ کا مت بنا لینا، ہم نے بنا لیا ہے۔ فلا يحزنک قولہم، پس ناغمناک کریں باتیں آپ کو ان کی۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں پارٹیکولرلی کہ جو اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، اور نبی تو چونکہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز سے روشناس کرا دیتے ہیں، تو بڑا روتے تھے، ڈرتے تھے کہ یہ امت کیسے سدھرے گی۔ اور جب وہ اس طرح کی باتیں ہوتی تو کبھی کبھی آپ مایوس ہو جاتے، کیا میں اللہ کا سچا نبی نہیں ہوں؟ کیا یہ قرآن حق نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے جو ہے وہ مت غم کریں، ہم جانتے ہیں جو جس نے یہ سوچے یہ کہہ رہے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا وہ انسان نہیں دیکھتا وہ بھی بن خلف ملون جو ہڈی لے کے آیا اور آج طعن و تشنیع کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی، یہ ہوا میں اڑ، یہ تان کر رہا تھا وہ اس وقت جو ہے وہ استہزاء اڑا رہا تھا اس کے لیے، کیا وہ نہیں انسان دیکھتا انا خلقناہ من نطفۃ، کہ کیا اس کو ہم نے پیدا کیا ایک نطفے سے، پانی کی ایک حقیر بوند سے، آج یہ فیضا ہوا خصیم مبین، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، جب اس میں تھوڑی سی طاقت آئی، جان بنی، 4 پیسے آ گئے، اولاد والا ہو گیا تو لڑائی جھگڑا کرنے لگ پڑا، اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا کہ یہ ہڈی کو کیسے پیدا کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سر ان سے کہہ دیں گے ذرا تھوڑی سی ساؤنڈ سلو کر لیں، یہ پرویز، جب نطفے سے پیدا کی اور فضا ہوا، جب ایسے ہی تھوڑی سی طاقت آئی، اس کے بعد وہ جھگڑا بیان کرنے لگا، کہنے لگا کہ یہ اللہ اس ہڈی کو کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس ہڈی کو بھی پیدا کرے گا، اللہ تجھے بھی پیدا کرے گا، تجھے بھی اٹھائے گا اور پھر تجھے جہنم میں جو ہے وہ ڈال دے گا۔ اولم یری الانسان، کیا وہ نہیں دیکھتا انسان، وہ خاص انسان، وہ جس کے بارے میں جو یہ لے کے آیا تھا ابھی بن خلف، من نطفہ اذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا، اور وہ مثالیں بیان کرنے لگا ہمارے بارے میں، ونسی خلقہ، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکا یہاں پہ اور کہا اس ایسے پانی سے تم پیدا ہوئے ہو، بھول گئے ہو، اب تھوڑی سی جان آ گیا تو تم مثالیں بیان کرتے ہو اللہ کے بارے میں۔ کہنے لگا کالا من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ وہ فرسودہ ہو جائیں، وہ بالکل جو ہے ختم ہو جائیں، ایسی چیز جو ہاتھ لگاتے ہی فرسودہ ہو جائے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بھر جائے، جو ہاتھ لگاتے ہی ختم ہو جائے، کون زندہ کرے گا؟ وہ ایک تھا نا شخص جس کی مثال میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ اس شخص نے اپنی وصیت کی کہ جس وقت مر جاؤں مجھے جلا دینا آگ میں، اور میری راکھ کچھ سمندر میں بہا دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا۔ مر گیا، لوگوں نے ایسے کیا، اس کی ورثہ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے نکال کے باہر رکھ دی، اللہ نے ہوا کو کہا، ہوا نے اکٹھی کر کے رکھ دی، اللہ نے زندہ کیا، ہاں بتا بھی یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ میں تم ڈر بڑا لگتا سی تک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا اس کو۔ تو اگر یہ اللہ کر سکتا ہے، دیکھیں مٹی سے ہم پیدا ہوئے، مٹی لے کے بنایا گیا، ہماری خوراک کس سے ہے؟ اسی مٹی سے نکلتی ہے، ہم جو کچھ کھاتے ہیں جو کچھ پیتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟
اس مٹی سے، تو مٹی سے بنائے گئے، مٹی سے پالے گئے، مٹی میں ڈالے جائیں گے، دوبارہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ پھر ہمیں ایک دفعہ بنا لیا، پھر دوسری دفعہ اس میں کون سا مشکل ہے بنانا؟ کل کہہ دیجئے یحیی الذی، وہ زندہ کرے گا، وہ ذات زندہ کرے گی، انشا والا مرتن، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یہ تم کہتے ہیں نا کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، تو بتا دو کہ وہ جس نے پہلی دفعہ، تمہارا وجود ہے اس کو تم کہہ رہے ہو، سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہو، تو تمہیں پہلی دفعہ ہی پیدا کیا تھا، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کی پیدائش کو وہ خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کی پیدائش کو، وہ ہر ہڈی کو کہاں کہاں کیسے ہے، وہ خاک جو سمندر میں بہائی گئی تھی، وہ راکھ جو ہے وہ ہوا میں اڑائی گئی تھی، اس کو خود پتہ ہے کہ کیسے کیسے اس نے ان کو اٹھانا ہے۔ الذی، وہی ہے وہ ذات، جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہرا بھرا درخت، ہرا بھرا درخت۔ ہرے بھرے درخت کو جو ہے وہ نارملی ہم دیکھتے ہیں اس میں آگ نہیں ہوتی، وہ ایسے درخت بھی ہیں جن کو جو ہے وہ رگڑنے سے آگ ہو جاتی ہے، ایسے درخت بھی ہیں جو ہوتے ہی پانی میں ہیں۔ اسی درخت کو دیکھو تو اس میں سے آپ کو جو ہے وہ تری جو ہے وہ نظر آئے گی، اس میں روغن نظر آئے گا، پھل آپ دیکھ لیجئے کتنا رسیلا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی درختوں میں یہ خوبی رکھی ہے کہ جب یہ سوکھ جاتے ہیں تو پھر انہی سے تم لکڑیاں بھی جلاتے ہو۔ اور ایسے بھی درخت ہیں کہ جیسے تم دو پتھر رگڑ کے آگ جلاتے ہو، اسی طرح ان کو بانس کی کچھ کوالٹیز میں جو ہے وہ یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بناتا ہے فَإِذَا أَنْتُمْ تُوقِدُونَ، پھر تم اس سے جو ہے وہ آگ جلاتے ہو۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي، کیا نہیں ہے وہ ذات، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بِقَادِرٍ، قدرت رکھنے والا، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ وہ اسی جیسا اور پیدا کر دے۔ کیا زمین و آسمان کا بنانا مشکل ہے یا انسان کا بنانا مشکل ہے؟ زمین و آسمان کا بنانا جو ہے وہ زیادہ بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے وہ پیدا کر لیا، ان جیسے بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہی مٹی سے بنا جسم دوبارہ نہیں آ جائے گا۔ اصل چیز تو روح ہوتی ہے نا، وہ روح تو جیسے، روح کیا ہے؟ وہ جیسے بجلی کا مشین میں سوئچ لگاتے ہیں تو مشین ویسے جامد مری پڑی ہوتی ہے، ایسے سوئچ لگایا، برقی رو دوڑی، فٹافٹ کام کرنا شروع کر دیا، جب چاہا سوئچ بند کر دیا، وہ ویسے کی ویسے پھر مردہ بن گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا جسم بنا کے اگر اس میں روح ڈال دی ہے اس نے، وہ جب چاہے گا نکالے گا، جب چاہے گا دوبارہ اس کو اکٹھا کرے گا، دوبارہ بنا دے گا۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ زمین و آسمان بنانے مشکل ہیں یا یہ اس کے لیے بنانے کے لیے مشکل ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑی ہی پیدائشوں کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کی جو ہے وہ پیدائش کو جانتا ہے۔ انما امرہ، جب وہ کسی کام کا ارادہ اس کا کرتا ہے، اذا ارادہ شیئن، جب وہ حکم کسی کا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا بھی، ان یقول لہ، وہ اس کے لیے کہتا ہے، یہ کہتا کہ بالفاظ ہمیں سمجھانے کے لیے کہے گئے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی عالمی امر میں کوئی چیز مشکل تو نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پل بھر میں عرش سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے۔ یہ ملک الموت کہاں، یہیں تو نہیں پھر رہا ہوتا، وہ بھی اوپر سے ہی آتا ہے جان روح لینے کے لیے۔ تو پل بھر میں جس وقت چاہے وہ تو چاہتا ہے کن، ہو جا، پس ہو جاتی ہے چیزیں۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ بادشاہی کس بات کی؟ ملکوت کلن، پورے غلبے کے ساتھ بادشاہی، باقی کسی کی بادشاہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ لفظ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے یہ بادشاہی، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ میری رب کی ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہیں جانا ہے۔ تو جب ہم نے لوٹنا ہی ٹھہرا، پھر زندہ بھی ہونا ہے ہم نے، پھر ہمیں حساب بھی دینا ہے، تو یہ چند گھڑیاں ہیں ہم گزار لیں جیسے تیسے جو ہے وہ ہم اس مشکل وقت کو گزار لیں، اور پھر اللہ کے انعامات کی جو ہے وہ تمنا رکھیں، طمع رکھیں، اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھیں، اللہ کی رحمت کی امید اچھی رکھیں۔ اللہ کبھی تمہاری امید ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ ہم ایک سورہ یاسین کی جو امپورٹنس بیان کی گئی ہے، قلب القرآن کہا گیا ہے اس کو، اور کہا گیا ہے کہ اس کو مشکل کے وقت پڑھو گے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی مشکلوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جس وقت انسان کے اوپر نزع کا وقت ہو تو اس وقت اس کو پڑھو، اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو ایک تو میری خواہش بھی ہے کہ ہم اس سورت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس
مشکل وقت میں ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ جس وقت ہمارے جانے کا ٹائم ہو آج ہم اس کو پڑھ لیں اس نیت سے، پتہ نہیں اس وقت ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، آج ہم پڑھ لیں، ہم انشاءاللہ اس کو اگلے ایک ہفتے میں جو ہے وہ 5-7 دن میں جو ہے اس کو مکمل کر لیں گے اس نیت سے، اور پھر ہم اس کا زیادہ ترجمہ اور غور سے پڑھ لیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں جب بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی چیز کو قرآن کو پڑھیں گے ہمیں نئی ونڈوز ملیں گی، نئی راہیں کھلتی ہیں ہمارے لیے۔ لیکن میں اس نیت سے اس کو دوبارہ پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی آسان فرما دے، اور جب لے جانے والے آئیں ہمیں تو اس وقت بھی ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں۔ تو ہم پرٹیکولرلی اس سورہ مبارکہ کو ایک دفعہ اور دوبارہ کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویکنڈ تک اس کو مکمل کر لیں گے، ادروائز سورہ صافات تیار ہے، ہم کل سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایک دلی خواہش ہے کہ ہم کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں کب ہمیں جو ہے وہ بلاوا آ جائے اور وہ بلاوا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ اس قلب قرآن کے وسیلے سے ہماری مشکلیں آسان فرما، یا اللہ ہمیں اس وقت آسانی فرما دینا جس وقت لینے والے آ جائیں۔ یا اللہ کہا گیا ہے کہ اس صورت جس وقت یہ صورت جس کو آتی ہو، جو صورت اس کو پڑھ لے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ اس لمحے اس گھڑیوں میں جو ہے وہ ہمارے لیے اس کو آسانی کا باعث جو ہے وہ بنا دینا۔ یا اللہ اس سے ہمارے لیے آسانیاں فرما دینا، ہمارے لیے آسانیاں فرما دینا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔